The Rape of the Lock, written by Alexander Pope. We were reading Canto number 4. Canto 4 में हम देखते हैं कि अम्बरील नाम का नोम कि वह सप्लीन का ट्रैवल करता है। सप्लीन जो कि गमों और दुख की देवी है, इनसे मदद तलब करता है। आइए देखते हैं। If ever with airy horns I planted heads और rumbled petticoats और tumbled beds। यहाँ अम्बरील्स उन कामों का जिक्र करता है जो कि वो खुद कर सकता है। वो कहता है कि इफ़ एवर विद एरी हॉर्न्स आई प्लांटेड हेड्स, कि मैं हेड्स में प्लांट करता हूँ, कि दिमाग में भर देता हूँ वहम और वसवसे, और रम्पल्ड पेटीकोट्स और पेटीकोट्स को ख़राब कर देता हूँ, और टम्बल्ड बेड्स और बेड्स यानी कि बिस्तर को भी तबाह व बर्बाद कर दिया करता हूँ। औरतों के पहने हुए लिबास और बेड, उनके बिस्तर, मैं इन्हें ख़राब कर सकता हूँ, तबाह कर सकता हूँ। और काज सस्पिशन व्हेन नो सोल वाज रूड और डिसकम्पोज्ड द हेड ड्रेस ऑफ अ प्रूड। और काज सस्पिशन और शकुको शुबहात पैदा करता हूँ व्हेन नो सोल वाज रूड। यहाँ सोल से मुराद पर्सन है कि जबकि कोई भी पर्सन रूड नहीं होता, मैं उनके लिए सस्पिशन यानी कि शकुको शुबहात पैदा करता हूँ। और डिसकम्पोज द हेड ड्रेस ऑफ अ प्रूड, हेड ड्रेस का मतलब है सर पे रखा जाने वाला रुमाल या स्कार्फ। और किसी लड़की के पहने हुए हेड ड्रेस यानी कि स्कार्फ को डिस्कम्पोज कर सकता हूँ, उसकी सेटिंग और बनावट को ख़राब कर सकता हूँ। और एवर टू कॉस्टिव लैपडॉग्स गेव डिजीज़ विच नॉट द टीयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आइज कुड ईज। और एवर टू कॉस्टिव लैपडॉग्स, और लैपडॉग्स यानी कि पालतू कुत्तों को, गेव डिजीज़ बीमारी में मुब्तला कर सकता हूँ, विच नॉट द टीयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आइज़, के जिनको ब्राइटेस्ट आइज़ यानी कि खूबसूरत आँखों के आंसू कुड ईज़ आराम नहीं दे सकते, कि मैं पालतू कुत्तों को ऐसी बीमारी में मुब्तला कर सकता हूँ कि जिनको ब्राइटेस्ट आइज़, चमकती हुई आँखें यानी कि फेयर लेडीज़ के आंसू भी उन्हें रिकवर नहीं कर सकते, उन्हें ठीक नहीं करते। हियर मी एंड टच बेलिंडा विद चैग्रेन डेट सिंगल एक्ट गिव्स हाफ द वर्ल्ड दिस प्लेन। यहाँ वो सप्लीन से मुखातिब है जो कि गुडेस है, गुडेस ऑफ सैडनेस। उसे कहता है कि हियर मी, मेरी बात सुनो, मेरी बात पर तवज्जो दो। एंड टच बेलिंडा विद चैग्रीन, और बेलिंडा को गमों से भर दो। डेट सिंगल एक्ट, और आपका ये एक सिंगल एक्ट यानी कि यही एक अमल, गिव्स हाफ द वर्ल्ड डिसप्लिन, आधी दुनिया को गमगीन कर देगा। कि अगर आप बेलिंडा को दुखी और गमगीन करती हो तो हाफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया जो कि बेलिंडा को पसंद करती है, वो भी दुख और गम में मुब्तला हो जाएगी। द गोडेस विद अ डिसकॉन्टेंटेड एयर सीम्स टू रिजेक्ट हिम दो शी ग्रांट्स द प्रेयर। द गोडेस, ये देवी जिसका कि नाम सप्लीन है, और अम्बरील इससे ये दरख्वास्त करता है कि बेलिंडा को गमों में मुब्तला कर दो। द गोडेस विद अ डिसकॉन्टेंटेड एयर, ऐसा लगता है कि गोडेस इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। सीम्स टू रिजेक्ट हिम, और उसे रिजेक्ट करती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वो उसकी बात पर तवज्जो नहीं देती और उसे रिजेक्ट करने वाली है। दो शी ग्रांटेड हिज प्रेयर, अगरचे वो उसकी यह दरख्वास्त कबूल कर लेती है। A wondrous bag with both her hands she binds, like that where once Ulysses held the winds. A wondrous bag, और फिर एक बड़ा बैग, a wondrous bag, और फिर एक बड़ा बैग, एक हैरानकुन बैग, with both her hands she binds, वो अपने दोनों हाथों से बंद करती है, कि वो एक बड़े बैग में अपने दोनों हाथों से भर देती है। like that where once Ulysses held the winds, कि जहाँ भी एक ग्रेट एपिक यूलिसिस का जिक्र किया गया है, जिस तरह वो हवाओं को बंद करते हुए ले चलता है। सप्लीन नाम की ये गुडेस एक बैग को अपने दोनों हाथों से भर देती है। देयर शी कोलेक्ट्स द फोर्स ऑफ फीमेल लंग्स, साइज, सोब्स एंड पेशेंस एंड द वार्स ऑफ टंग्स। देयर, और इस बैग में क्या था? देयर शी कोलेक्ट्स, वो जमा करती है, द फोर्स ऑफ फीमेल लंग्स, फीमेल लंग्स ख़वातीन के फेफड़े और उनकी बोलने की क़ुव्वत, उनकी आवाज़ यानी कि चीखो पुकार। इसमें फ़ीमेल लंग्स की फ़ोर्स कलेक्ट की गई थी कि ख़वातीन के लंग्स में किस कदर फोर्स हो सकती है और वो इस कुव्वत को किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें कि साइज़, आहें, सोब्स, सिस्कियाँ, पेशेंस एंड द वार ऑफ टंग्स, वार ऑफ टंग्स ज़बान से की जाने वाली लड़ाई। यहाँ लड़ाका औरतों के तमाम हथियार इस बैग में बंद थे। A while next she fills with fainting fears, soft sorrows, melting griefs and flowing tears. और इस बैग के साथ साथ वो इसे एक वाइल भी देती है। वाइल का मतलब कि एक बोतल, के एक बैग और एक बोतल। एक बोतल इस बैग के साथ है। ए वाइल नेक्स्ट शी फिल्स विद फेंटिंग फियर्स, दम तोड़ते हुए खौफ, सॉफ्ट सोरोज, मेल्टिंग ग्रीफ्स, बेहद उदास दुख,
پگھلتے ہوئے غم اینڈ فلوئنگ ٹیئرز اور بہتے ہوئے آنسو، وہ اس بوٹل میں بند کیے گئے ہیں۔ وہ بیگ کے ساتھ ساتھ ایک بوٹل میں یہ تمام چیزیں بھر دیتی ہے، جس میں کہ میلٹنگ گریوز، پگھلتے ہوئے دکھ، فلوئنگ ٹیئرز، بہتے ہوئے آنسو اور اداس دکھ شامل ہیں۔ The gnome rejoicing bears her gift away, spreads his black wings and slowly mounts today. The gnome، امریل نام کی یہ نوم rejoicing، خوشی سے، bears، یہ لے لیتی ہے، ہر گفٹس اوے، خوشی سے یہ تحفہ قبول کرتی ہے کہ بیئرز ہر گفٹس اوے، وہ یہ تحفہ لیتے ہوئے چلتی ہے، spreads his black wings، اور وہ اپنے بلیک یعنی کہ سیاہ پروں کو پھیلا لیتی ہے، and slowly mounts today، اور آہستگی سے اوپر کی جانب اٹھتی ہے، because cave of Spleen is underground، وہ زمین کے نیچے ہے اور تاریکی میں ہے۔ جیسے ہی وہ کلیو سے زمین کی جانب چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دن کی روشنی کی طرف یعنی کہ زمین کے اوپر پرواز کرنے لگتا ہے۔ Sunk in Thalestris' arms, the nymph he found, her eyes dejected and her hair unbound. امریل یہ تحفہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہمپٹن کورٹ پہنچتا ہے۔ Sunk in Thalestris' arms، Thalestris is the name of Belinda's friend، belinda کی ایک دوست کا نام ہے۔ Thalestris' arms، Thalestris کی بازوؤں میں، the nymph Belinda، he found، اس نے پایا، تو اس نے بیلنڈا کو Thalestris کی بازوؤں میں گرے ہوئے پایا۔ ہر آئیز ڈیجیکٹڈ، اس کی آنکھیں ڈیجیکٹڈ یعنی کہ انتہائی غمناک تھیں، اینڈ ہر ہیئر ان باؤنڈ، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فل اوور دیئر ہیڈز دا سویلنگ بیگ ہی رینٹ، اینڈ آل دا فیوریز ایشوڈ ایٹ دا وینٹ۔ فل اوور دیئر ہیڈز، تو ان کے سروں پر، بیلنڈا اور اس کی دوست تھیلیسٹس کے ہیڈ پر، دا سویلنگ بیگ ہی رینٹ، سویلنگ بھرا ہوا بیگ جو کہ سپلین کے دیے گئے گفٹ سے بھرپور تھا۔ سویلنگ کا مطلب ہے کہ بھرا ہوا، پھولا ہوا۔ سویلنگ بیگ ہی رینٹ، اس نے اسے رینٹ کر دیا، پھاڑ دیا۔ امریل اس بھرے ہوئے بیگ کو بیلنڈا اور تھیلیسٹس کے ہیڈ کے اوپر رینٹ کرتا ہے یعنی کہ پھاڑ دیتا ہے۔ اینڈ آل دا فیوریز ایشوڈ ایٹ دا وینٹ، اور اس بیگ سے تمام فیوریز اس بیگ سے نکلنے لگتے ہیں۔ ایٹ دا وینٹ کا مطلب اپنا راستہ پاتے ہیں اور بیلنڈا اور تھیلیسٹس کے ہیڈ پر جا پہنچتے ہیں۔ بیلنڈا برنز ود مور دین مورٹل آئر اینڈ فیئرس تھیلیسٹس فینز دا رائزنگ فائر۔ بیلنڈا اس قدر غصے سے تپنے لگتی ہے، دیٹ از مور دین مورٹل آئر، جو کہ کبھی آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا، اینڈ فیئرس تھیلیسٹس، جبکہ غمناک اور غصے سے بھرپور اس کی دوست تھیلیسٹس، فینز دا رائزنگ فائر، یہ بھی اس آگ کو ہوا دیتی ہے۔ اوہ ریچڈ میڈ، شی سپریڈز ہر ہینڈز اینڈ کرائیڈ، وائل ہیمپٹن ایکوز ریچڈ میڈ ریپلائیڈ۔ اوہ غمناک بیچاری لڑکی، شی سپریڈز ہر ہینڈ، اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا، اینڈ کرائیڈ، اور وہ چلائی، اور وہ اس قدر زور سے چلائی، وائل ہیمپٹن ایکوز، کہ ہیمپٹن میں اس کی ایکوز، اس کی بازگشت سنائی دینے لگی، ریچڈ میڈ ریپلائیڈ، کہ ہیمپٹن کورٹ بازگشت کی فارم میں اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ ریچڈ میڈ، بیچاری لڑکی۔ Was it for this you took such constant care, the bodkin, combs and essence to prepare؟ بیلنڈا کی دوست سیلیسٹس یہ کہتی ہے کہ was it for this، کیا یہ اس لیے تھا، you took such constant care، اس قدر لمبا عرصہ حفاظت کرتی رہی۔ وہ کہنا چاہتی ہے کہ کیا تم نے اس لیے یہ حفاظت اور یہ کیئر کی تھی کہ یہ بال کاٹ دیا جائے، the bodkin, comb and essence to prepare، اور اس کی حفاظت کے لیے تم نے پنے، کنگھی اور خوشبوات استعمال کی تھیں۔ For this your locks in paper durance bound, for this with torturing iron wreath around، کہ کیا اس لیے for this your locks، تمہارے بال، تمہارا یہ جوڑا، in paper durance bound، مضبوطی سے باندھا گیا تھا، for this with torturing iron، کہ کیا اس لیے تم نے تکلیف دینے والی آئرن اور پنوں کا استعمال کیا تھا، اور کیا اس لیے تم نے تکلیف دینے والی پنوں سے وہ اپنے سر کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ For this with fillet strained your tender head and bravely bore the double loads of head۔ For this، اور کیا اس لیے fillet strained your tender head، تمہارے اس نازک سر پر یہ تمام سامان رکھا گیا تھا، and bravely bore، جو کہ تم نے انتہائی bravely، بڑی جرأت مندانہ اور بہادری سے اٹھا رکھا تھا۔ God shall the ravisher display your hair while the fops envy and the ladies stare۔ Gods، اب وہ کہتی ہے کہ oh my God، او خدایا، یہ ظالم انسان ڈسپلے یور ہیئر، تمہارے بالوں کو ڈسپلے کرے گا، ان کی نمائش کرے گا، وائل دا فوپس انوائی، فوپس مین کہ وہ نوجوان لڑکے، کہ مرد جنس کو دیکھ کر حسد کریں گے، اینڈ دا لیڈی اسٹیئر، اور خواتین ان کو دیکھا کریں گی، انہیں گھورتی رہیں گی۔ آنر فاربڈ ایٹ whose unrivaled shrine is player virtue all our sex design۔ اب ہماری عزت کھو گئی، ایٹ whose unrivaled shrine، ایک ایسا شرائن جس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایز پلیئر ورچو آل آور سیکس ڈیزائن،
جس پر کہ ہم اپنے تمام تر آرام اور خوشیوں کو قربان کر سکتے ہیں. Me thinks already I your tears survey already hear the horrid things they say. بیلنڈا کی دوست ہیلیسٹس یہ کہتی ہے کہ me thinks میرا یہ خیال ہے already پہلے ہی I your tears survey کہ میں تمہارے آنسوؤں کو دیکھ چکی ہوں. already hear the horrid things اور ان تمام خوفناک باتوں کو سن چکی ہوں they say جو کہ وہ کہتے ہیں. تھیلیسٹس آنے والے وقت سے خوفزدہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں مستقبل میں ہونے والی تمہارے متعلق وہ تمام خوفناک باتوں کو سن چکی ہوں اور تمہارے آنسو دیکھ رہی ہوں. already see you a degraded toast and all your honor and a whisper lost. already see you اور پہلے سے ہی تمہیں دیکھ رہی ہوں a degraded toast کہ اب تم بے عزت اور بے وقت ہو چکی ہو، کہ میں اب تمہیں بہت ہی بے عزت اور بے وقت لڑکی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں. اینڈ آل یور آنر اور تمہاری تمام تر آنر تمہاری عزت ان اے وسپر لاسٹ ایک ہی سرگوشی میں ختم ہو رہی ہے کہ میں آئندہ آنے والے وقت میں تمہیں بہت بے عزت اور بے وقت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، تمام خوفناک باتوں کو سن رہی ہوں اور کس طرح تمہاری تمام تر عزت ایک وسپر ایک سرگوشی میں ختم ہو رہی ہے. How shall I then your helpless fame defend, that will then be infamy to seem your friend. How shall I اور کس طرح سے میں کروں گی then your helpless fame defend تمہارا یہ فیم تمہاری شہرت جو کہ ہیلپلیس ہے بے بس ہے، میں تمہارے اس بے بس نام کو کس طرح سے ڈیفینڈ کروں گی، کیسے تمہارا دفاع کروں گی اور تمہارا ساتھ دے پاؤں گی. That will then be infamy تو بہت ہی یہ شرمناک ہوگا to seem your friend تمہاری دوست کے طور پر سامنے آنا، کہ اب تمہارے ساتھ دوستی رکھنا اور تمہارے دوست کے طور پر دکھائی دینا بھی میرے لیے باعث شرم ہے. اس کا خیال ہے کہ بیلنڈا کی دوستی اور اس کے دوست کے طور پر دکھائی دینا بھی بہت ہی انفیمی ایک شرم کی بات ہو سکتی ہے. ان لائنز میں بھی سوشل ویلیوز پر سٹائر کی گئی ہے کہ بیلنڈا کے جس کے دوست ہونے پر فخر کیا جا سکتا ہے اس کے بال کٹنے پر اس کی دوستی ایک شرم میں تبدیل ہو سکتی ہے. And shall this prize, the inestimable prize, exposed through crystal to the gazing eyes. اینڈ شیل دس پرائز اور کیا یہ پرائز، کیا یہ تحفہ، اور وٹ از دا پرائز، یہ پرائز کہا جا رہا ہے ہیئر آف بیلنڈا، بیلنڈا کے بال جو کہ پرائز ہیں. دا ان ایسٹیمیبل پرائز ایک ایسا پرائز، ایک ایسا اعزاز جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ایکسپوز تھرو کرسٹل ٹو دا گیزنگ آئیز اس کو کرسٹل میں ایکسپوز کیا جائے گا کہ کرسٹل کے ایک جار میں اسے محفوظ کیا جائے گا اور اسے دکھایا جائے گا ٹو دا گیزنگ آئیز گھورتی ہوئی آنکھوں کو. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یا پھر وہ ان بالوں کو اپنی ایک رنگ میں سجائے گا. اینڈ ہائٹنڈ بائی دا ڈائمنڈ سرکلنگ ریز، ڈائمنڈ سرکلنگ ریز کا مطلب ہے ایک ڈائمنڈ کی رنگ بنواتے ہوئے اس بالوں کو ڈائمنڈ رنگ کے ساتھ ڈسپلے کیا جائے گا. آن دیٹ ریپیشیس ہینڈ کہ اس ظالم ہاتھ پر فار ایور بلیز یہ ہمیشہ چمکتے رہیں گے، کہ وہ ظالم ہاتھ جنہوں نے بیلنڈا کے ان بالوں کو کٹ کیا اس ہاتھ پر یہ بال ہمیشہ چمکتے رہیں گے. سونر شیل گراس ان ہائیڈ پارک سرکس گرو اینڈ وٹس ٹیک لوجنگ ان دا ساؤنڈ آف بو. سونر بہت جلد، شیل گراس ان ہائیڈ پارک سرکس گرو کہ ہائیڈ پارک سرکس میں گھاس اگ آئے گی. اینڈ وٹس ٹیک لوجنگ ان دا ساؤنڈ آف بو وٹس کہا گیا ہے کہ عقل و فہم، سمجھ بوجھ ختم ہو جائے گی. وہ کہنا چاہتی ہے کہ یہاں زندگی کی تمام تر رونق اب ختم ہو جائے گی. سونر لیٹ ارتھ ایئر سی ٹو کیوس فال اور بہت جلد یہ زمین ہوا سمندر ٹو کیوس فال یہ کیوس میں تبدیل ہو جائیں گے، مین کہ ان کی حالت ابتر ہو جائے گی. مین منکیز لیپ ڈاگس پیرٹس پیرش آل انسان، منکیز بندر، لیپ ڈاگس پالتو کتے، پیرٹس طوطے سب کے سب ختم ہو جائیں گے. She said, then raging to Sir Plume repairs and bids her beau demand the precious hairs. She said اس نے یہ کہا. تھیلیسٹس یہاں تک بات کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ریجنگ ٹو سر پلوم ریپیئرز سر پلوم کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اینڈ بڈز ہر بیو اور اپنے لور سے یہ کہتی ہے، اسے یہ حکم دیتی ہے ڈیمانڈ دا پریشیس ہیئر کہ وہ ان قیمتی بالوں کو واپس لائے، واپس لانے کی ڈیمانڈ کرے. سر پلوم آف ایمبر سنف باکس جسٹلی وین اینڈ دا نائس کنڈکٹ آف اے کلاؤڈڈ کین. سر پلوم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ابھی ابھی سنف باکس سے فارغ ہوئے ہیں. سنف باکس ایک ایسا باکس ہے جس میں تمباکو رکھا جاتا ہے جسے یہ نوجوان استعمال کرتے ہیں. اینڈ دا نائس کنڈکٹ آف اے کلاؤڈڈ کین اور یہ بہت ہی نائسلی، بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنی کین، اپنی اسٹک کو گھماتے ہیں. With earnest eyes and round unthinking face, he first the snuff box opened then the case. اور سے دیکھیے تو یہ بہت بیوٹیفلی ان لائنز میں بیان کیا گیا ہے کہ with earnest eyes کہ اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے
اینڈ راؤنڈ ان تھنکنگ فیس، اور ان کا گول چہرہ جو کہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے خالی ہے، ان تھنکنگ فیس کے ساتھ. ہی فرسٹ دا سنف باکس اوپن، کہ پہلے وہ اپنا سنف باکس کھولتے ہیں. دین دا کیس، یہاں کیس کا مطلب ہے بات چیت، مقدمہ، کہ پہلے وہ سنف باکس کھولا اور پھر انہوں نے بات شروع کی، پھر کیس کھولا. پہلے وہ سنف باکس کو اوپن کرتے ہیں، کیس اوپن کرتے ہیں، مین کے مقدمہ اوپن کرتے ہیں، بات چیت کو شروع کرتے ہیں. اینڈ thus broke out, my lord, why what the devil, Zeman damn the lock, forgad you must be civil. And thus broke out, سر پلوم اس طرح سے broke out مین کے بعد کا آغاز کرتے ہیں. my lord, why what the devil، کہ تم نے اس قدر برا کیوں کیا، تم کیسے برے انسان ہو. زیڈس damn the lock، اس بالوں کو واپس کر دو. forget you must be civil، تمہیں ضرور اچھا بیہیو کرنا چاہیے. you must be civil سے مراد ہے کہ تمہیں ضرور سیویلٹی کو شو کرنا چاہیے، تمہیں اچھے مینرز شو کرنے چاہیے. you must show civility، you must be civil، تمہیں اچھے مینرز کو شو کرنا چاہیے. play out that's past a jest، نے پریتھی پاکس، کہ او برے انسان ایسا گھٹیا کام مت کرو. give her the air، اس کو یہ بال واپس کر دو. he spoke، وہ بولا. اینڈ wrapped his box، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا باکس بند کیا، کہ باکس کو کھولا اور بات کو شروع کیا، اور اتنی بات کرنے کے بعد اس نے اپنا باکس کلوز کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کر دی، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا گھٹیا کام مت کرو. give her the hair، اس کے بال اسے واپس دے دو. he spoke and wrapped his box، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا باکس بند کر دیا. اور یہ وہ بات ہے جو کہ سر پلیوم بیرن سے کرتے ہیں. It grieves me much، replied the peer again، اس کا یہ دوست یعنی کہ بیرن یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اس چیز نے بہت دکھ دیا ہے. who speaks so well، جو اتنا اچھا بولتے ہیں. should ever speak in vain، کہ جو اس قدر جو اچھا بولتے ہیں ان کی بات کوئی نہیں سنتا، ان کی بات ضائع ہوتی ہے. but by this lock، this sacred lock I swear، which never more shall join its parted hair. بٹ بائی دس لاک، اور جہاں تک اس لاک کی بات ہے، ان بالوں کی بات ہے. دس سیکریڈ لاک آئی سویئر، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ مقدس بال. وچ نیور مور شیل جائن، کہ کبھی بھی جائن نہیں کریں گے، جا کر نہیں ملیں گے. اٹس پارٹیڈ ہیئر، اپنے جدا ہونے والے بالوں سے. وہ کہتا ہے کہ جن بالوں سے انہیں جدا کر دیا گیا، یہ جدا ہونے والے بالوں سے دوبارہ کبھی نہیں مل پائیں گے. وچ نیور مور اٹس آنرز شیل رینیو، clipped from the lovely head where late it grew. which never more its honors shall renew، clipped from the lovely head، lovely head کے جہاں اس خوبصورت سر پر انہیں کلپ کیا گیا تھا. where late it grew، اور جہاں پر یہ گرو ہوئے تھے، اور جس lovely head، جس خوبصورت سر پر late it grew، جہاں ان کی نشو نما ہوئی تھی اور جہاں انہیں کلپ کیا گیا تھا، وہ کبھی بھی پھر سے یہ عزت نہیں پا سکیں گے. that while my nostrils draw the vital air، this hand which won it shall forever wear، اور جب تک میرے ناک میں ان نتنوں میں ان کی خوشبو جاتی رہے گی. وائٹل ہیئر سے مراد ہے کہ ان بالوں سے اٹھنے والی یہ خوشبو جب تک یہ اسے محسوس کریں گے. دس ہینڈ، میرا یہ ہاتھ، وچ ون اٹ، جس نے اسے حاصل کیا، کہ میرے اس بال نے جس نے ان بالوں کو حاصل کیا، انہیں کٹ کیا. شیل فار ایور ویئر، وہ ہمیشہ اسے ویئر کریں گے، اسے پہنے رکھیں گے. کہ میرا وہ ہاتھ جو کہ جس نے یہ گریٹ کام کیا، اس بالوں کو کٹ کیا، انہیں حاصل کیا، اس ہاتھ پر یہ بال ہمیشہ سجے رہیں گے. اب وہ ہمیشہ ان بالوں کو ویئر کریں گے. He spoke and speaking in proud triumph spread the long contented honors of her head، اور یہ ایسا کہتے ہوئے اس نے بیلنڈا کے ہیڈ کی اس آنر کو، اس عزت کو، یعنی کہ ان بالوں کو فخریہ انداز میں اپنے سامنے پھیلا لیا. But Amril, hateful gnome, bears not so، he breaks the while whence the sorrows flow. امریل وہ نوم ہے جو کہ گوڈیس آف سیڈنس سے گفٹ لے کر آئی ہے، جو کہ ایک بیگ اور وائل کی شکل میں تھے. بیگ جو کہ وہ پہلے بیلنڈا اور تھیلسٹس کے سر پر کھول چکی ہے، اب وہ اس وائل کو لیتی ہے. hateful gnome for bears not so، he breaks the while whence the sorrows flow، اور اب یہاں یہ اس وائل یعنی کہ اس بوٹل کو بریک کرتی ہے، اسے توڑتی ہے، جس میں سے کہ سوروز فلو، دکھ اور غم فلو کرنے لگتے ہیں، بہنے لگتے ہیں. Then see the nymph in beauteous grief appears، her eyes half languishing half drowned in tears. Then see، اور پھر دکھائی دیتا ہے. the nymph سے مراد ہے بیلنڈا. in beauteous grief appears، یہ بے حد خوبصورت غم و غصے کے ساتھ اپیئر ہوتی ہے. her eyes half languishing، اس کی آنکھیں جو کہ آدھی تپ رہی تھیں. half drowned in tears، اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں. on her heavy bosom hung her drooping head، which with a sigh she raised and thus she said. on her heavy bosom، اور اس کا سینہ جو کہ غم و دکھ سے بھرا ہوا تھا. hung her drooping head،
اور یہاں دکھ اور صدمے سے بھرے ہوئے سینے کے اوپر اس کا سر جو کہ جھکا ہوا تھا، اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، وچ ود a sigh، اور ایک آہ بھرتے ہوئے she raised and thus she said، وہ اٹھی اور اس طرح سے مخاطب ہوئی، forever cursed be this detested day which snatched my best my favorite curl away، forever cursed کہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، this detested day یہ قابل نفرت دن، کہ یہ برا دن، یہ منحوس دن جس پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہو، which snatched my best جس نے کہ میرا بہترین my favorite curl away، snatch کا مطلب ہے چھین لینا، کہ جس نے میرا بہترین اور میرا فیوریٹ بال مجھ سے چھین لیا، snatch کر لیا۔ happy are 10 times happy had I been if Hampton Court these eyes had never seen، ہیپی آر 10 times happy کہ میں خوش ہوتی، میں 10 گنا زیادہ خوش ہوتی، if Hampton Court these eyes had never seen کہ اگر میری آنکھوں نے کبھی بھی ہیمپٹن کورٹ کو نہ دیکھا ہوتا تو میں 10 گنا زیادہ خوش ہوتی۔ Yes am not I the first mistaken made for love of courts to numerous ills betrayed، یس ایم ناٹ آئی دا فرسٹ مسٹیکن میڈ کہ میں یہ غلطی کرنے والی پہلی میڈ، پہلی لڑکی نہیں ہوں، بائی لوز آف کورٹس کہ جس کو کورٹس کی محبت کھینچ لائی، ٹو نیومرس ایلز بیٹریڈ جس کی وجہ سے اس نے بہت سی تکلیفیں دیکھیں اور وہ بےحد ظلم کا شکار ہوئی۔ او ہیڈ آئی رادر ان ایڈمائرڈ ریمینڈ ان سم لون آئزل اور ڈسٹنٹ ناردرن لینڈ، او ہیڈ آئی رادر ان ایڈمائرڈ کہ اگر میں ان ایڈمائرڈ ہی رہتی، اگر میری تعریف نہ کی جاتی، اگر میں تنہا اور ان ایڈمائرڈ رہتی، ان سم لون آئجل کہ اگر میں کسی ویران جزیرے پر، اور ڈسٹینٹ ناردرن لینڈ یا کسی دور دراز شمال کی جانب کسی علاقے میں رہتی، یہ تعریف کی کشش جو مجھے کھینچ لائی اور میں اس ظلم کا شکار ہوئی، بہتر ہوتا کہ میں کسی دور دراز جزیرے پر ہوتی یا کسی دور دراز شمالی علاقے میں جہاں میں ان ایڈمائرڈ رہتی، میری تعریف نہ کی جاتی تو میں اب سے 10 گنا زیادہ خوش ہوتی۔ Where the gilt chariots never marks the way where none learn ombre none ever taste boy، where the gift chariots never marks the way جہاں کہیں بھی چمکتے ہوئے چیرٹس، چمکتی ہوئی بگیاں کبھی نہیں چلتی، where none learn ombre جہاں کوئی بھی اومبر گیم یعنی کہ کارڈز گیم نہیں کھیلتا، none ever taste bay اور جہاں کبھی کسی نے کافی کو ٹیسٹ نہیں کیا، there kept my charms concealed from mortal eye like roses that in deserts bloom and die۔ بیلنڈا ایگزامپلز دیتی ہے کہ دیر کیپٹ مائی چارمز کنسیلڈ تو میرے یہ چارمز، میری یہ خوبصورتی، کنسیلڈ چھپی رہتی، کہ فرام مورٹل آئی انسانی آنکھ سے، دیکھنے والی آنکھوں سے، کہ انسانی آنکھ سے میری یہ خوبصورتی چھپی رہتی، مجھے کوئی نہ دیکھ پاتا، لائک روزز ان گلاب کے پھولوں کی طرح، ڈیٹ ان ڈیزرٹس بلوم اینڈ ڈائی جو کہ صحراؤں میں کھلتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں دیکھ پاتا، ان کی خوبصورتی سے کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ What moved my mind with youthful lords to roam, oh had I stayed and said my prayers at home۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آخر کس چیز نے what moved my mind میرے ذہن میں یہ خیال کیا، آخر ایسا کیا خیال تھا جو مجھے کھینچ لایا کہ میں ان نوجوانوں کے ساتھ گھوموں پھروں، oh had I stayed and said my prayers at home کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں تھا کہ میں اپنے گھر پر رہتی اور گھر پر رہتے ہوئے اپنی پریئرز یعنی کہ عبادت کرتی۔ That was this the morning omens seemed to tell thrice from my trembling hand the patchbox fell۔ That was this اور یہی وہ بات تھی، the morning omens کا مطلب ہے ایسی پرچھائیاں، ایسے واقعات جو کہ آنے والے وقت کا پتہ دیتے ہیں، کہ آج صبح سے ہی ایسے واقعات ہو رہے تھے، seem to tell جو مجھے یہ بتا رہے تھے، یہ ایسے اومنس تھے، ایسی نشانیاں تھیں جو مجھے آنے والے وقت کا پتہ دے رہے تھے، مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ تھرائس فرام مائی ٹریمبلنگ ہینڈ کہ میرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے 3 مرتبہ، تھرائس کا مطلب ہے 3 ٹائمز، 3 مرتبہ میرے ہاتھوں سے پیچ باک گرا تھا۔ دا ٹارچرنگ چائنا شوک وداؤٹ اے ونڈ نے پال سیٹ میوٹ اینڈ شوک واز موسٹ انکائنڈ۔ ٹارچرنگ چائنا مین اے چائنا جار، چائنا کا ایک قیمتی جار، شوک وداؤٹ اے وائن کہ ہوا کے بغیر ہی یہ گر گیا تھا۔ نے پال سیٹ میوٹ، پال جو کہ اس کا پال از ہر پیٹ پیرٹ، پال اس کے پیرٹ کا نام ہے، کہ پال بھی خاموش بیٹھا تھا، اینڈ شوک واز موسٹ انکائنڈ اور شوک بھی مجھ سے بہت ہی انکائنڈ تھا، مطلب بے رخی لیے ہوئے تھا۔ A sylph to warn me to the threats of fate in mystic visions now believed too late۔ A sylph اور ایک اسپرٹ، to warn me اس نے بھی مجھے خبردار کیا تھا، ایک اسپرٹ مجھے ہونے والی بری قسمت، کسی برے واقعے سے خبردار کر رہی تھی۔ ان مسٹک ویژنز ناؤ بلیوڈ ٹو لیٹ
ان مسٹک ویژنز، اور مجھے کچھ عجیب خواب اور خیالات میں بھی دکھایا گیا. ناؤ بلیوڈ ٹو لیٹ، اب جو کہ میں ان پر یقین کیے ہوئے ہوں. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ، اب بہت دیر ہو چکی ہے. See the poor remnants of these slighted hairs, my hand shall rend what even thy rapine spares. وہ کہتی ہے کہ سی دا پور ریمنٹس آف دیز سلائٹڈ ہیئرس، اب میرے ان باقی بچے ہوئے ان ہلکے سے بالوں کو دیکھو، یہ کس قدر اداس دکھائی دے رہے ہیں. مائی ہینڈ شیل رینڈ، کہ میرے ہاتھ، میرے اپنے ہاتھ اب انہیں رینڈ کریں گے، انہیں کاٹ دیں گے. بٹ ایون دائی ریپائن اسپیئرس، کہ جو تم نے چھوڑ دیے ہیں، کہ میرے وہ بچے ہوئے بال جنہیں تم نے چھوڑ دیا ہے، اب میرے ہاتھ انہیں کاٹ دیں گے. دیز ان ٹو سیبل رنگلیٹس ٹاٹ ٹو بریک ونس گیو نیو بیوٹیز ٹو دا سنوئی نیک. کہ دیز ٹو سیبل رنگلیٹس، سیبل مین کے سیاہ، کہ میرے سیاہ بالوں کے یہ دو رنگلیٹس ٹاٹ ٹو بریک، جنہیں بریک ہونا سکھایا گیا تھا. اٹ مین کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کے دو سیاہ رنگلیٹس بنائے گئے تھے، میری سفید گردن کو ایک نئی خوبصورتی عطا کیا کرتے تھے. The sister lock now sits uncouth alone, and in its fellow's fate foresees its own. The sister lock، چونکہ ایک پونی کو کاٹ لیا گیا ہے اور دوسری پونی کو سسٹر لاک کا نام دیا گیا ہے، کہ اب اس کی سسٹر لاک یعنی کہ دوسرا جوڑا، ناؤ اٹس انکاؤتھ الون، اب وہ بہت ہی تنہا اور اداس ہے. اینڈ ان اٹس فیلو فیٹ فور سیز اٹس اون، فور سیز کا مطلب ہے پہلے سے ہی دیکھ لینا، اور اپنی قسمت کو وہ پہلے سے ہی دیکھ رہا ہے جو کہ اس کی سسٹر کے جیسی ہی ہے، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اب اسے بھی کاٹ دیا جائے گا. uncurled its hand the fatal shears demands and tempts one more thy sacrilegious hand. uncurled it hands، کہ اب اسے کھول دیا گیا ہے کیونکہ اب بیلنڈا کے بال unbound ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، یہ آدھے بال. the fatal shears demand، اب یہ بھی اس fatal shears کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ fatal shears، وہ ظالم کینچی انہیں بھی کاٹ دے. and tempts once more thy sacrilegious hand، یہ بیرن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے اس ظالم اور منحوس ہاتھ کو ایک بار پھر ٹیمپٹ کرے، ترغیب دلائے اور وہ انہیں بھی الگ کر دے. او ہیڈس دو کروئل بن کنٹینٹ ٹو سیز ہیئرز لیس ان سائڈ اور اینی ہیئر بٹ دیز. ان لائنز میں بھی انفیکٹ پوئر نے سیٹائر کی ہے. سیٹائر کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ بیلنڈا کا خیال ہے، او ہیڈس دو کروئل، وہ بیرن سے مخاطب ہوئے کہتی ہے کہ اے ظالم شخص، او ہیڈس دو کروئل بن کنٹینٹ ٹو سیز، کہ کیا اے ظالم شخص تم مطمئن نہیں ہو سکتے تھے، تمہیں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی تھی. ہیئرز لیس ان سائٹ، اگر تم کوئی ایسے بال نشانہ بناتے جو کہ دکھائی نہیں دیتے، لیس ان سائٹ کے دکھائی کم دینے والے، اور اینی ہیئر بٹ دیز، کہ ان بالوں کے علاوہ کوئی اور بال. اب بیلنڈا کا خیال ہے کہ چونکہ اس کے یہ بال انتہائی خوبصورت تھے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے، اگر اسے بال کاٹنا ہی تھے تو وہ کوئی ایسے بالوں کا چناؤ کرتا جو کہ دکھائی نہیں دیتے تھے، یا ان بالوں کے علاوہ کوئی دوسرے بال جو کہ خوبصورتی میں کم تھے یا کم دکھائی دینے والے تھے. تو یہاں ان لائنز میں بھی بہت ہی بیوٹیفلی انفیکٹ پوئر کے سیٹائر کرتا ہے کہ بیلنڈا کو اپنی آنر سے زیادہ اپنی بیوٹی عزیز ہے. اگر اس کے کچھ ایسے بالوں کو نشانہ بنایا جاتا جو اس قدر بیوٹیفل نہیں تھے، اس کی بیوٹی میں اضافہ کرنے والے نہیں تھے، یا لیس ان سائڈ تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف میں کچھ کمی ہوتی، وہ اس قدر تکلیف سے نہ گزرتی. تو یہاں کینٹو 4 اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.